बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इमरान खान को हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग दे दी है, यानी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और 29 के बाद इमरान खान के साथ क्या होने वाला है इस पर हम थोड़ा तफसील से बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जिस समरी का जो पूरी कौम को इंतज़ार है और पूरी कौम समरी समरी करती फिर रही है, तो वो समरी बिलाखिर कहाँ गुम हो गई। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या इस मुल्क में यानी एक मुंतखब नुमाइंदे जिनको करोड़ों लोग मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजते हैं, वो मजबूत या वो ताकतवर हैं या फिर ताकत का मरकज़ या ताकत का महवर किसी और जगह पर है। और आखिर वो क्या वजह है कि एक 22 ग्रेड का ऑफिसर इस मुल्क की तकदीर का फैसला करता है और हमारे सियासतदान उनके सामने बाकायदा सर निगू कर देते हैं, सर झुका देते हैं, सर खम तस्लीम कर लेते हैं। आखिर जो है वो ये सिलसिला कब रुकेगा। और क्या जिस तरह अपना फौज की तरफ से यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि फ़ौज का ताल्लुक सियासत से ख़त्म हो चुका और अब फ़ौज सियासत में कोई अमल दखल मुदाखलत नहीं करेगी, ताहम क्या ये सिलसिला रुक सका है? ये सवाल अपनी जगह पर है और रहेगा। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे, तो इसलिए अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीलॉग्स बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, आपको पता होगा कि इमरान खान ने जो है रवां माह एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था लाहौर के लिबर्टी चौक से, जो 3 दिन लाहौर की गलियों में भटकता रहा और उसके बाद पहिया चलता 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 10वें या 11वें रोज़ बिलाखिर जब रावलपिंडी के बहुत करीब पहुंचने वाला था तो इमरान खान ने कौम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। और सरप्राइज ये दिया कि लॉन्ग मार्च को वहीं पर मौखर कर दिया और मौखर करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अब 26 नवंबर को रावलपिंडी में जो है वो अपना कौम के साथ मुलाकात होगी। और उन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को और PTI के कारकुनान को और अवाम को अपील की थी कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचे, 1 से 2 बजे के दरमियान वहां उनसे मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, इमरान खान मैं मुसलसल एक चीज़ कहता हुआ आ रहा था और शायद उस वक्त किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं मुसलसल कह रहा था कि इमरान खान जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुतनाज़ बनाना चाह रहा है और इमरान खान के वो डर्टी हैरीज जो बैठे हुए हैं इदारों के अंदर, वो जाहिर है कि इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के अमल को या इस प्रोसीजर को स्मूथ नहीं होने देंगे। और बिलाखिर वही हुआ। और आज जब समरी मूव होनी थी यानी गुज़िश्ता रोज़, यानी समरी तो जुमे को ये सुन रहे थे कि वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गई है, तहम नून लीगी ज़राए ने कुछ ने कहा कि पहुँच गई है, तहम बाद में फिर हुकूमती ज़राए ने उसकी तरदीद कर दी। आज भी यही कहा गया कि समरी पहुँच चुकी है, लेकिन बाद में फिर इसकी तरदीद आ गई क्योंकि तरदीद जो आई वो आई ख्वाजा आसिफ की बॉडी लैंग्वेज से। और ख्वाजा आसिफ जब वज़ीर आज़म हाउस में जो इजलास था, इजलास से जब बाहर निकले तो उनका लबो लहजा और उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी हैरानकुन थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे कोई शिकस्त खोरदा सियासतदान या शिकस्त खोरदा जो लोग होते हैं, इस तरह उनका लबो लहजा था, इस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। जो है वो उससे आया था कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में क्या हुआ होगा। तो नाज़रीन, आखिर जो है वो उसके बाद फिर नेशनल असेंबली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि हम कुछ 26 नवंबर तक इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे और 29 को जो है वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर हो जाएगा और उसके बाद हम इमरान खान के साथ 2 हाथ करेंगे। यानी इमरान खान के खिलाफ हुकूमत ने तबले जंग बजा दिया है। इमरान खान को खुली वार्निंग दे दी कि 29 के बाद अब 2-2 हाथ होंगे और इसलिए कि मतलब जितना इदारों को मुतनाज़े इस वक्त किया गया है इतना कभी नहीं किया गया।
پاک فوج جتنی متنازع اس وقت ہوئی ہے اتنا کبھی نہیں ہوئی، اور پاک فوج کو سب سے زیادہ متنازع اس نے کیا ہے جس کو جو ہے وہ اپنی پلکوں پر بٹھا کر اقتدار پر لے کر آئے تھے، اور پاک فوج الزامات کی اتنی زد میں کبھی نہیں آئی جتنی اس عمران خان کے اس میں آئی ہے، اور اتنے سنگین الزامات چیف آف آرمی اسٹاف یا فوج پر کبھی نہیں لگے جتنے عمران خان نے لگائے۔ لیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ تھی کہ عمران خان کو پروٹیکشن ملتا رہا اور عمران خان کا دفاع کیا جاتا رہا، عمران خان کو لاڈلا بنا کے رکھا گیا، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ ماتحت عدالتیں ہوں۔ مطلب عمران خان کے لیے انصاف الگ ہو گیا، یعنی انصاف کا جو دوہرا جو معیار ہے یعنی اپنا وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور عمران خان ایک ایسی شکل اختیار کر کے آ گیا کہ جو ہم سب کے لیے اتنی تھی کہ قانون اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ عدالتیں ان کو اتنا اس قدر ریلیف دے دیتی کہ ہم سب حیران رہ جاتے، کیا اتنا ریلیف کسی عام آدمی کو بھی مل سکتا ہے؟ کیا اتنا ریلیف کسی پاکستان کے عام شہری کو بھی مل سکتا ہے؟ کیا اتنا ریلیف اس پاکستان کے وائٹ کالرز جو ہے ان کو مل سکتا ہے؟ کیا اتنا ریلیف ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو بے قصور بے گناہ پولیس کی جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے والے لوگوں کو بھی اتنا ریلیف مل سکتا ہے؟ یا عدالتیں دیتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہاں تو یہ تک سننے میں آیا کہ عدالت جو ہے وہ توہین عدالت کے قانون کو مانتی ہی نہیں، اس میں یقین ہی نہیں رکھتی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب ایک شخص کھلم کھلا توہین عدالت کر رہا ہے اور عدالت اس کو بول رہی ہے کہ یہ کوئی توہین عدالت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہی ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ میں جب میرٹ کی وائلیشن ہوگی، چھوٹے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور اپنے مرضی کے رشتہ داروں کو اپنا پروموٹ کر کے اور ان کو جو ہے سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا جائے گا، تو پھر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ججز کمپرومائز ہو جائیں گے، جب جوڈیشری کمپرومائز ہو جائے گی، جب ججمنٹس کمپرومائز ہو جائیں گی، تو پھر یہی ہوگا، اور یہی ہوتا آیا ہے کہ عدالتوں میں یہ سننے میں آتا رہا کہ فلاں جو ہے وہ ادارہ آیا تھا یا فلاں صاحب آئے تھے اتنے پھولوں والے، اور انہوں نے یہ ہمیں کہا کہ اس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ فلاں ادارے والے آئے تھے اور وہ فلاں کو اٹھا کر لے گئے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بلوچستان سے ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ سندھ میں بھی شروع ہوا۔ تو بہرحال ہوا، اور بہرحال عمران خان اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ حکومت نے عمران خان کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور عمران خان کے خلاف جو مضبوط ڈھال موجود تھی، جس طرح میں نے کہا نا کہ ڈرٹی ہیریز، یہ عمران خان ایک ڈرٹی ہیری کا نام لیتا تھا، میں یہاں ڈرٹی ہیریز کی بات کر رہا ہوں جو سرونگ آفیسرز ہیں اور عمران خان کے لیے ادارے میں بیٹھ کر جاسوسی کا کام کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ادارے کے لیے تشویش کی، شرم کی اور افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اتنا اندر سے ڈیوائیڈڈ ہیں، اتنا ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر نہ ہونے پر جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف کی کرپشن کو اس طرح کھول کے رکھ دیا جاتا ہے، جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے تفصیل سے بات کی۔ کیا یہ الوداعیہ تھا جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے؟ تو ظاہر ہے کہ جب یہ سچویشن ہوگی تو اس سچویشن میں ناظرین یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کی دستاویزات بھی اب کہیں پہنچ چکی ہیں، اور یہ ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت ان دستاویزات کو وائٹ پیپر کی صورت میں لایا جا سکتا ہے یا سپریم کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے، جس طرح عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ 26 کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ اب ان کے عمران خان کے سرپرائز یا تو پھر جو ہے وہ آسمان سے شروع ہو کر فلک پہ گرتے ہیں، یا پھر فلک سے یا پھر زمین سے شروع ہو کر زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بھروسہ عمران خان کی اس کا نہیں ہے، تاہم پھر بھی کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایک بیکار کارتوس بھی چل جاتا ہے۔ تو اس وقت عمران خان کی باتیں اس بیکار کارتوس والی ہیں۔
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال انتہائی نازک ہے. ہم مسلسل یہ سمجھتے رہے کہ پاک فوج انٹروین کرتی ہے، پاک فوج انٹروین مطلب باضابطہ طور پر ان کو اقتدار کی ایک بھوک ہے، ہوس ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کبھی ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہماری لیڈرشپ نے کبھی ان کو مداخلت سے روکا ہی نہیں. ہماری لیڈرشپ میں کبھی اتنی صلاحیت رہی ہی نہیں کہ ان کو انٹروین کرنے سے روک سکے اور قانون سازی کر سکے اور ان کو آئینی حدود میں رکھنے کی طاقت رکھ سکے. کیونکہ وہ جب ایک ڈومیننٹ ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، تو پھر وہ اپنی ڈومیننسی برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا تھا کہ وزرائے اعظم کے نام جی ایچ کیو سے فائنل ہو کر آتے تھے، وزیر دفاع کے نام جی ایچ کیو سے فائنل ہو کے آتے تھے، انٹیریئر منسٹر کے نام جی ایچ کیو سے فائنل ہو کے آتے رہے، وزیر خارجہ کے نام جی ایچ کیو سے فائنل ہو کے آتے رہے، وزیر خزانہ کے نام جی ایچ کیو سے فائنل ہو کے آتے رہے، گورنرز جی ایچ کیو سے ان کو کلیئرنس ملتی رہی. جب سب کچھ جی ایچ کیو سے کلیئرنس ہوتی رہے گی اور سب کچھ انہی اداروں نے کرنا ہے، تو پھر عوام کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ آپ کر دو جو آپ کو کرنا ہوتا ہے. اس وقت بھی یہی سچویشن ہے نا. اس وقت بھی پاکستان پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہیجان کسی کیفیت میں مبتلا ہے. پاکستان کو کبھی عمران خان جو ہے وہ سڑکوں پر گھسیٹ رہا ہے، تو کبھی جو ہے وہ سمری کے معاملے پر پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے. لیکن اس وقت کسی کو یہ رحم نہیں آ رہا کہ اس ملک کی میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت کہاں جا کے کھڑی ہوئی ہے، آپ کے ریزروز کتنے رہ گئے ہیں، آپ پہ قرض کتنا چڑھ گیا ہے، آپ کا ڈیفیسٹ کتنا ہو گیا ہے، اور آپ اس ڈیفیسٹ کو کیسے پورا کریں گے. اب آئی ایم ایف کی جو نیکسٹ جو کنڈیشن وہ جو آ رہی ہیں، اس کی جو کنڈیشنز آ رہی ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے، لوگوں کو بجلی کیسے سستی دینی ہے، اور لوگوں کو پیٹرول کیسے سستا دینا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے سب کچھ کیسے دینا ہے، ملک میں روزگار کے وسائل کیسے پیدا کرنے ہیں. مطلب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہوا کہ جب عمران خان کی جب یہ میں نے کلپ سنی، اور میں نے پچھلے کل کے ویلاگ میں نے رکھا بھی تھا، جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے سازش نہیں کی، پر آپ جانتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا. یعنی آپ جانتے تھے کہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے ان کو میرے کہنے پر تمام اپوزیشن کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا؟ آپ نے ان کے خلاف مقدمات درج کیوں نہیں کیے؟ آپ میرے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے جو ہے وہ مطلب اگر میری حکومت ہے تو جمہوریت ہے، میری حکومت نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. جب ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر اس طرح کی بات کرے گا، جب ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ویژن یہ ہوگا، جب ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کی سوچ یہ ہوگی، تو پھر وہ جمہوریت کہاں گئی؟ وہ جمہوریت کے لیے کیا لڑے گا؟ وہ جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے کیا لڑے گا؟ یہ کمپرومائز جو آتے ہیں چیزیں، اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ مطلب آج تو میں یہ مطلب باقاعدہ کہنے کے پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اس ملک میں ہمارے سیاست دانوں نے کبھی جو ہے وہ ان کی انٹروین کا راستہ نہیں روکا، کبھی مداخلت کا راستہ نہیں روکا، کبھی ان کو ان کی آئینی حدود میں رہنے کے لیے نہیں کہا، کبھی ان کو بدترین مداخلت پر شٹ اپ کال نہیں دی، اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اور سر خم تسلیم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو کہا جائے وہی ہوتا ہے. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے نا. کیا ہوا؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری آنی تھی جمعے کو نہیں آئی، پھر وہ پیر کو آنی تھی تب بھی نہیں آئی. شام کو کہا گیا کہ جی وزارت دفاع کو وزیر اعظم آفس سے ایک لیٹر ملا ہے جسے جی ایچ کیو کو انفارم کر دیا گیا ہے، اب شاید کل سمری موو ہو. اس کے بعد جی ضروری ہے کہ جی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے مشاورت کے بعد کوئی ایک نام فائنل کیا جائے، جبکہ یہ غلط ہے. آئین میں اگر آپ دیکھیں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو تقرر ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر صرف
پرائم منسٹر اس کی اپروول دیتا ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ سمری موو کرتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے وہ اس کو اوکے کرتا ہے اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف لگ جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہیں نہیں لکھا کہ پچھلا چیف آف آرمی اسٹاف ریکمنڈ کرے کہ فلاں کو چیف آف آرمی اسٹاف بناؤ، پھر مطلب اس سے ڈسکس کرو، اس سے ڈسکس کرو، اور جو پچھلا چیف آف آرمی اسٹاف کہے گا وہ ہونا ہے، پھر جو ISI کی طرف سے کہا جائے گا وہ ہونا ہے۔ مطلب جو یہ سیدھی بات ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک فوج کا جو سپریم کمانڈر ہوگا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کا اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس ہوگا۔ سیدھا لکھا ہوا ہے کہ مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر سب کچھ چلنا ہے تو پھر وہ یہی ہے۔ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ فائل بھیج دیں، آپ فائل بھیج دیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، کسی زمانے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا گونگا طوطا، تو گونگے طوطے میں یہی کہتا تھا، مطلب ایک کہانی تو لمبی ہے، میں مختصر اس کو کر کے یہ دے رہا ہوں کہ میرا طوطا تھا اور وہ میں اس کو جب کھلاتا پلاتا تھا تو وہ مجھے مالک 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 کہتا تھا، اور میں کچھ دنوں کے لیے باہر چلا گیا، میں واپس آیا تو طوطے نے آنکھیں پھیر لی اور میرا نوکر جہاں سے گزرے اس کو بولے مالک مالک مالک، تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح ہوا۔ تو بھائی جب مسئلہ یہ ہے کہ جب نوکر مالک بن جائے، جب آپ سے تنخواہ لینے والا، آپ کے ٹیکس سے تنخواہ اٹھانے والا، آپ کے ٹیکس سے مراعات لینے والا، آپ کے ٹیکس سے اپنے بچوں کو پڑھانے والا، آپ کے ٹیکس سے اپنے گھر کے کچن کو چلانے والا، آپ کے ٹیکس سے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے والا، اگر مطلب وہ جو ملازم ہے اگر اس کو آپ اپنے سر پہ بٹھائیں گے تو یقیناً پھر آپ پھانسی پر بھی جھولیں گے، آپ ان کو اتنا مضبوط کریں گے تو پھر یقیناً آپ کو گولی بھی لگے گی اور آپ مریں گے بھی صحیح، اور آپ کنسپیرسیز بھی ہوں گی اور پھر سازشیں بھی ہوں گی۔ ابھی جس طرح پچھلے ویلاگ میں نے کہا کہ جہاں جنگ جرنیلز کی ہو اور جہاں جنگ اختیارات کی ہو تو پھر جانے والے جرنیلز کے جو بھی عیب ہوتے ہیں جو وہ اسی طرح اچھالے جاتے ہیں جس طرح سامنے آئے ہیں فیکٹ فوکس کی اس رپورٹ میں۔ اگر فیکٹ فوکس کی رپورٹ غلط ہے، بے بنیاد ہے، بالکل جعلی ہے، فیک ہے، تو پھر اپنا FBR کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کی انکوائری کنڈکٹ کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی 24 گھنٹوں میں طارق پاشا کو بلا کر رپورٹ طلب کرنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ سچ ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک میں اب سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے سیاست دانوں نے راستے بند نہیں کیے امریت کے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان کے لیے راستے کھلے رکھے، ان کے بجٹ ان کی مرضی کے مطابق بنتے رہے، ان کو اختیارات ان کی مرضی کے مطابق ملتے رہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غیر سیاسی ہو رہے ہیں، ہم اب سیاست سے الگ ہو رہے ہیں، اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم نے بہت کر لیا، ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اس پر ان کو ہم سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ غلطیاں سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب آپ کو فائل پہنچانی ہے پرائم منسٹرز ہاؤس تو پہنچا دیں نا۔ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر اگر میرٹ پہ ہونا ہے، اگر پیور میرٹ پہ ہونا ہے، ایز پر سینئرٹی لسٹ ہونا ہے، تو پھر تو بات سیدھی ہے نا۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں، جو نمبر 2 پہ اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف سب اسٹاف کمیٹی بنا دیں۔ اس میں کون سا بڑا فلسفہ ہے؟ اب یہاں پر میں جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گا کہ سچ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنا فیکٹس فوکس کی جو رپورٹ ہے اس میں جو دستاویزات ہیں یہ صرف محض ایک آئینہ ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کے حقائق کچھ اور بھی ہوں گے، یقیناً یہ ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے، فلم ابھی باقی ہوگی، تو یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف کو تھریٹ کیا گیا ہوگا، یا یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ سمری اس طرح نہیں جائے گی اور نام اس طرح نہیں جائیں گے، اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر یہ سب پبلک ہو جائے گا اور یہ سب چھپے گا، پھر یہ سب نشر ہوگا۔
اگر اس ساری بات کو میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں تو پھر اس میں سارا قصور فوج کا بھی نہیں ہے، اور زیادہ تر قصور جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز کا ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز میں ول نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے بل بوتے پر جو ہے وہ اپنا ڈیموکریٹک سسٹم میں رہ کر چلنے کی ان کو عادت نہیں ہے۔ جب تک ان کو پیچھے سے کوئی ڈنڈا نہ مارتا رہے، جب تک ان کو کوئی ہانکتا نہ رہے، تب تک یہ سیدھے شرافت سے اور قطار میں ان کو چلنے کی عادت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔